अस्सलामुअलैकुम। मैं आपको सुना रही हूँ शिकारियात सीरीज़ में एक और ज़बरदस्त कहानी जिसका उन्वान है मंगेतर का कातिल, और इस कहानी के मुसन्निफ़ हैं जॉन टेलर। लोटापा जॉर्ज के ज़ेरी हिस्से में जहाँ ज़म्बीज़ी कबाइल आबाद हैं, ज़मीन हमवार और चपटी होती चली गई है। यहाँ से 8 मील जनूब में एक झील है जो एक तंग रास्ते के ज़रिए दरिया से मिल गई है। झील अंग्रेज़ी हर्फ वी की शक्ल में इस तरह फैली हुई है कि उसके ऊपर का हिस्सा दरिया में से निकलता हुआ महसूस होता है। झील और दरिया को जो मुस्ततील खाई मिलाती है, उसके दोनों किनारों पर मटेटी घास उगी हुई है। ये घास 6-7 फुट ऊंची है और इसके किनारे छुरी की तरह तेज़ हैं। बरहना जिस्म आदमी इस घास के दरमियान से गुज़रे तो लहू लुहान हो जाए, लेकिन ज़म्बीज़ी कबाइल के लोग जिनके जिस्म पर सिर्फ़ एक लंगोटी होती है, नंगे पाँव इस तेज़ धार घास में से बआसानी रास्ता बना लेते हैं। ये खूंखार घास दूर दूर तक फैली हुई है। इसकी जड़ों में खरगोश से मिलता जुलता एक जानवर घरवंदा बना कर रहता है। ज़म्बीज़ी इसे बड़े शौक़ से खाते हैं और इसे शिकार करने के लिए इस घास में घुसते हैं। घास में दाखिल होने से पहले वो अपने बरहना जिस्म पर भैंसे, गाय और मेंढकों की मिली जुली चर्बी मल लेते हैं, जिसकी वजह से घास उनके जिस्म को काटने के बजाय इधर उधर फिसल जाती है। ये चर्बी उन्हें एक और अज़ाब से भी महफूज रखती है जो अमूमन बरसात के दिनों में नाजिल होता है। जो ही बारिश का पहला छींटा खुश्क ज़मीन पर पड़ता है, भरण जितनी बड़ी मक्खी, जिसे वो लोग स्टस कहते हैं, लाखों की तादाद में पैदा हो जाती है। जानवर तो उसका डंक खाते ही बेहोश हो जाते हैं और फिर चंद घंटे एड़ियाँ रगड़ रगड़ कर दम दे देते हैं। इंसानों के लिए भी ये कुछ कम ख़तरनाक नहीं। जो ही ये काटती है, इंसान शदीद बुखार में मुब्तला हो जाते हैं और होश ठिकाने नहीं रहते। कई कई दिन के बाद उसे बुखार से निजात मिलती है। लोगों का ख्याल था कि इस खूंखार मक्खी के खौफ से शेर दरिया के इस पार नहीं आते। हालांकि दरिया की उस तरफ कई बबर शेर लोगों को अपना लुकमा बना चुके थे। ज़म्बीज़ी शेर की गरज सुनते भी तो आराम से अपने घरवंदों में बैठे रहते। वो समझते थे कि जंगल का ये हुक्मरान दरिया के उस पार धाड़ रहा है और वो इस तरफ कभी रुख नहीं करेगा। एक रोज़ अचानक कबीले के सरदार का लड़का दौड़ता हुआ आया और उसने हकलाते हुए लोगों को बताया कि एक शेर ने उसके सामने दरिया पार किया और उसकी एक बकरी को उठा कर ले गया। इस खबर ने गांव वालों में तशवीश की लहर दौड़ा दी, क्योंकि ये पहला मौका था कि किसी शेर ने इस तरफ का रुख किया था। लोगों ने अपनी बकरियों और दूसरे जानवरों को बाड़ों में बंद कर दिया। माँओं ने बच्चों को हिदायत कर दी कि वो घर से बाहर कदम ना रखें। लोग दिन भर कुल्हाड़ियों, नेज़ों और बर्छियों से मुसल्ला होकर इधर उधर घूमते, लेकिन शाम होती सारे गांव पर हू का आलम तारी हो जाता। हर शख्स सूरज छुपते ही कबाड़ बंद कर लेता और अपने जानवरों को भी बाड़ों में महसूर कर देता। एक रात गांव के मशरकी गोशे से शोर बुलंद हुआ। शेर ने 9 फुट ऊंची लकड़ी की दीवार फांदकर एक बकरी को मुंह में दबोच लिया, लेकिन वो उसे उठाकर बार बार जस्त लगाने के बावजूद दीवार ना फांद सका था। दीवार भी काफ़ी मजबूत थी। वो ज़मीन में 4 फुट गहरी दबी हुई थी और लकड़ी के तख्तों को लोहे के तार के ज़रिए एक दूसरे से पेवस्त करके इंतहाई मजबूत बना दिया गया था। उस बाड़े के साथ ही कच्ची ईंटों की बनी हुई कोठरी में 30 साला लेतीनो सो रहा था। उसने जब शेर की उछल कूद देखी तो शोर मचा दिया। शेर ने बकरी को तो छोड़ दिया और सरकंडों के बने हुए दरवाजे को तोड़कर कोठरी में लेतीनो को दबोच लिया।
گاؤں والے جب اس کی مدد کو پہنچے تو وہ دم توڑ چکا تھا، اس کا سارا جسم لہو لہان تھا۔ شیر نے اس کے چہرے کو جبڑوں میں دبا کر بری طرح مسخ کر دیا تھا اور خود کچی دیوار توڑ کر بھاگ گیا تھا۔ بکری خون میں نہائی ابھی تک سسک رہی تھی۔ لوگوں نے کچھ دور تک کلہاڑیوں اور برچھیوں کے ساتھ شیر کا تعاقب کیا، لیکن رات کے وقت ہر شخص حد درجہ خوف زدہ تھا، اس لیے وہ شیر کا سراغ نہ لگا سکے۔ لیتینوں کی موت نے ہر شخص کو پریشان کر دیا۔ شیر کو انسان کے خون کی چاٹ لگ گئی تھی اور یہ بات لوگوں کو دہشت زدہ کرنے کے لیے کافی تھی۔ یہ بات وثوق کے ساتھ کہی جا سکتی تھی کہ شیر دریا پار کر کے آتا ہے اور اسی راستے واپس چلا جاتا ہے، کیونکہ جھیل اور دریا کو ملانے والے آبی راستے کے دونوں طرف میلوں تک تیز دھار گھاس اگی ہوئی تھی اور اس میں سے شیر گزر نہیں سکتا تھا۔ گاؤں کے سردار نے لوپاٹا جارج کے ڈپٹی کمشنر کو پیغام بھیجا کہ گاؤں میں سراسیمگی پھیل گئی ہے اور لوگوں نے گھروں سے باہر نکلنا بند کر دیا ہے، اس آدم خور سے نجات دلانے کا اہتمام کیا جائے۔ ڈپٹی کمشنر انگریز تھا اور 20 برس سے زیادہ جنوبی افریقہ میں مختلف عہدوں پر کام کر چکا تھا۔ وہ افریقہ کے ببر شیروں کی نفسیات سے خوب واقف تھا۔ اس کے پاس جو بندوق تھی وہ ببر شیر کو ہلاک کرنے کے لیے قطعی غیر موزوں تھی۔ نئی رائفل منگوانے کے لیے وقت درکار تھا۔ شہر وہاں سے 9-10 میل دور تھا۔ اگر وہ وہاں لکھتا تو رائفل آنے میں ایک عرصہ لگ جاتا۔ اس نے وقت ضائع کیے بغیر لیفمبیا جانے کا فیصلہ کر لیا۔ ڈپٹی کمشنر 2 سپاہیوں کی معیت میں جب گاؤں پہنچا تو اس وقت ہر قسم کے ہتھیاروں سے مسلح 2 درجن آدمی دریا کے کنارے پر موجود تھے۔ جو ہی شیر نے خشکی پر قدم رکھا ان آدمیوں نے اس پر حملہ کر دیا، لیکن وہ اتنا پھرتیلا ثابت ہوا کہ نہ صرف حملے کی زد سے بچ نکلا بلکہ ان میں سے ایک کو دبوچ لیا اور اسے گھسیٹتا ہوا دریا کے اس پار لے گیا۔ اس نوجوان کی بوڑھی ماں زاروں کے تار رو رہی تھی۔ یہ اس کا اکلوتا بیٹا تھا اور اگلے مہینے اس کی شادی ہونے والی تھی۔ ماں نے افریقی رواج کے مطابق قمیص کو گلے میں ڈال کر پشت پر لٹکا لیا اور سینے پر 2 ہتھڑ مار کر بیان کرنے لگی۔ ڈپٹی کمشنر نے بوڑھی عورت کو صبر کی تلقین کی اور وعدہ کیا کہ وہ اس کے بیٹے کے قاتل کو موت کے گھاٹ اتار کر دم لے گا۔ گاؤں کے سردار نے دریا کے کنارے وہ جگہ دیکھی جہاں سے شیر پانی میں تیر کر خشکی پر آتا تھا۔ ڈپٹی کمشنر اپنے ساتھ 1.5 من وزنی ایک آہنی شکنجہ لایا تھا۔ افریقی اس شکنجے کے ذریعے خونخوار درندوں کو پکڑنے میں بڑے ماہر ہیں۔ انہوں نے دریا کے کنارے ایک لوہے کی سلاخ گاڑ دی اور بھاری آہنی زنجیر کے ساتھ اس شکنجے کو باندھ دیا۔ شکنجے کو ریت میں اس طرح چھپا دیا گیا کہ وہ بظاہر نظر نہیں آتا تھا۔ اس کے بعد وہ تمام لوگ گاؤں چلے آئے۔ ابھی پو نہیں پھٹی تھی اور اندھیرا پھیلا ہوا تھا کہ دریا پر شیر کے گرجنے کی آوازیں آنے لگیں۔ یہ آوازیں انتہائی خوفناک اور مسلسل آ رہی تھیں۔ ایسا معلوم ہوتا تھا جیسے شیر کسی مصیبت میں گرفتار ہے اور درد کے مارے گرا رہا ہے۔ لمحہ بلمحہ آوازیں تیز ہونے لگیں، ان میں غصہ بھی تھا اور کرب بھی۔ سب سمجھ گئے کہ شیر شکنجے میں پھنس گیا ہے اور اس میں سے نکلنے کی تگ و دو کر رہا ہے۔ گاؤں کے سردار نے ڈپٹی کمشنر سے درخواست کی کہ اس شیر کو ابھی ہلاک کر دیا جائے، لیکن اس نے اجازت نہ دی۔ گاؤں کے وہ طلوع سحر کا انتظار کرنا چاہتا تھا۔ اس کا خیال تھا کہ شیر تو گرفتار ہو ہی چکا ہے اور وہ اس آئینی شکنجے سے کسی طرح سے بھی نجات حاصل نہیں کر سکتا، اس لیے دن کے اجالے میں اس کی بے بسی کا تماشا دیکھا جائے اور کیمرے سے اس کی تصویریں لی جائیں۔ شیر 2 گھنٹے تک کرب میں مبتلا ہونے کی وجہ سے دھاڑتا رہا۔ صبح ہوئی تو ڈپٹی کمشنر اپنے 2 سپاہیوں اور گاؤں کے لوگوں کو ساتھ لے کر دریا کے کنارے پہنچا۔
شیر کا اگلا دایاں پنجہ شکنجے میں پھنسا ہوا تھا اور اس سے کافی خون بہہ کر زمین پر جم چکا تھا۔ ڈپٹی کمشنر اور اس کے 2 سپاہی شیر سے 7-8 فٹ کے فاصلے پر جا کھڑے ہوئے۔ باقی لوگوں کو تو انہوں نے 100 گز کی دوری پر روک دیا تھا۔ جو ہی ڈپٹی کمشنر نے فوٹو اتارنے کے لیے کیمرے کا رخ شیر کی طرف کیا، اس نے ایک جست لگانے کی کوشش کی اور خوفناک انداز میں دھاڑا۔ یہ جست اتنی ہی دور تک رہی جہاں تک سلاخ سے بندھی ہوئی زنجیر جا سکتی تھی، لیکن اس کا اثر یہ ہوا کہ خوف کے مارے ڈپٹی کمشنر کے ہاتھ سے کیمرہ چھوٹ کر زمین پر گر پڑا اور دونوں سپاہی بھی اپنی بندوقوں سمیت الٹے پاؤں بھاگ کھڑے ہوئے۔ شیر نے شکاریوں کو بھاگتے دیکھا تو ایک بار اور چھلانگ لگائی۔ یہ اتنی زبردست تھی کہ اس کا پنجہ کٹ کر شکنجے ہی میں رہ گیا، لیکن وہ خود اس سے آزاد ہو گیا۔ شیر نے دوڑ کر ایک سپاہی کو دبوچ لیا اور زخمی پنجے سے تھپڑ مار کر اس کی گردن توڑ دی۔ ڈپٹی کمشنر اور دوسرے سپاہی نے بڑی مشکل سے جان بچائی۔ گاؤں والے بھی شیر کے غیظ و غضب سے خوف کھا کر یوں بھاگ کھڑے ہوئے جیسے گدھے کے سر سے سینگ۔ انہوں نے پیچھے مڑ کر بھی نہیں دیکھا۔ شیر نے سپاہی کے مردہ جسم کو کھانے کی کوشش کی، لیکن زخمی ہونے اور کافی خون بہہ جانے کے باعث وہ نڈھال ہو کر واپس چلا گیا۔ اس واقعے نے ہر شخص کے دل میں دہشت پھیلا دی، لیکن ایک بات سے ہر شخص مطمئن تھا کہ شیر کا اگلا دایاں پنجہ ٹوٹ چکا ہے اور اب وہ شکار کو آسانی سے قابو میں نہیں لا سکے گا۔ 2 ہفتے یوں ہی گزر گئے۔ کسی نے شیر کو دوبارہ نہیں دیکھا۔ لوگوں کو یقین ہو گیا تھا کہ شیر دریا کے اس پار جا کر یا تو اپنے زخم کی وجہ سے مر کھپ گیا ہے یا اس پر شکنجے کی دہشت اتنی طاری ہو گئی ہے کہ وہ اب اس طرف کبھی نہیں آئے گا۔ آہستہ آہستہ لوگ اپنے کام کاج پر جانے لگے۔ عورتوں نے بچوں کو گھروں سے باہر نکلنے کی اجازت دے دی۔ ڈھور ڈنگر بھی چرنے کے لیے میدان کا رخ کرنے لگے۔ ڈپٹی کمشنر نے واپس جا کر اطمینان کا سانس لیا اور اپنے روزمرہ کے فرائض میں مشغول ہو گیا۔ مجھے یہ ساری باتیں گاؤں کے ایک نوجوان جوبانو نے سنائیں۔ میں اور وہ برگد کے ایک گھنے درخت کے نیچے بیٹھے اس آدم خور شیر کو ہلاک کرنے کا منصوبہ بنا رہے تھے۔ لندن میں دولت مشترکہ کے وزرائے اعظم کی کانفرنس میں جنوبی افریقہ کی نسلی امتیاز کی پالیسی زیر بحث تھی۔ لوپاٹا جارج کے ڈپٹی کمشنر اس کانفرنس میں جنوبی افریقہ کے مشیر کی حیثیت سے شرکت کے لیے آئے ہوئے تھے۔ وہاں انہوں نے مجھے شیر کے زخمی ہونے اور پھر گاؤں کا رخ نہ کرنے کا واقعہ تفصیل سے سنایا۔ میں نے انہیں بتایا کہ شیر محض پنجہ کٹ جانے کی وجہ سے ہلاک نہیں ہو سکتا اور جو ہی اس کے زخم مندمل ہو جائیں گے وہ زیادہ شدت کے ساتھ گاؤں والوں پر حملہ کرے گا۔ ڈپٹی کمشنر نے مجھ سے درخواست کی کہ میں لیفیمبیا جا کر گاؤں والوں کو اس آدم خور سے نجات دلاؤں۔ انہوں نے مجھے سفر اور ویزا کی تمام سہولتیں مہیا کیں اور میں 1 ہفتے کے اندر اندر جنوبی افریقہ روانہ ہو گیا۔ گاؤں آ کر مجھے معلوم ہوا کہ شیر 3 روز پہلے پھر آیا تھا اور ایک گائے کو اٹھا کر لے گیا۔ اس کے بعد گاؤں والوں کو ایک ترکیب سوجھی کہ اگر شیر کو دریا کی طرف جانے سے روک دیا جائے اور کسی طرح اسے جھیل کے مغربی کنارے پر میٹلٹی گھاس کے خونخوار جنگل میں گھسنے پر مجبور کر دیا جائے تو اس سے ہمیشہ کے لیے نجات مل سکتی ہے۔ انہوں نے اگلے روز گاؤں کے تمام لوگوں کو اکٹھا کیا۔ کسی کے ہاتھ میں ڈھول تھا، کسی کے پیٹ پر خالی کنستر بندھا تھا۔ وہ سب دریا کے کنارے دور دور پھیل گئے اور اوندے منہ زمین پر لیٹ گئے۔ کنارے سے ذرا ہٹ کر انہوں نے 4 بکریاں باندھ دیں۔ ان کا منصوبہ یہ تھا کہ جو ہی شیر بکریوں پر حملہ کرے گا پورا گاؤں کھڑا ہو کر ایک دوسرے سے مل جائے گا اور اس زور سے ڈھول بجائے جائیں گے کہ شیر خوفزدہ ہو کر بھاگ نکلے گا۔ چونکہ دریا پار کرنے کا راستہ گاؤں والوں کی وجہ سے مسدود ہوگا، اس لیے وہ جھیل پار کر کے مغربی کنارے پر میٹلٹی گھاس کے جنگل میں جا گھسے گا۔ سورج غروب ہونے میں ابھی 1 گھنٹہ باقی تھا۔ انہوں نے دیکھا کہ شیر آہستہ آہستہ پانی میں اتر رہا ہے۔ ہر شخص کا دل بری طرح دھڑک رہا تھا۔
عورتوں نے اپنے ننھے بچوں کو دوپٹوں سے پشت پر باندھ رکھا تھا۔ جو ہی شیر کنارے پر پہنچا اس کی نظر بکریوں پر پڑی۔ وہ ان پر جھپٹا ہی تھا کہ ڈھول، تاشوں اور کنستروں کی بے ہنگم اور پرشور آوازیں گونجنے لگیں۔ قریباً 400 انسانوں نے آہستہ آہستہ اپنا حلقہ تنگ کرنا شروع کر دیا۔ لوگ ڈھول بجانے کے ساتھ ساتھ منہ سے بھی انتہائی خوفناک آوازیں نکال رہے تھے۔ سب سے آگے نوجوان تھے، اس کے بعد بوڑھے اور سب سے آخر میں عورتیں تھیں۔ شیر اس ناگہانی آفت کو دیکھ کر پہلے تو ہررایا، پھر تیزی کے ساتھ جھیل کی طرف بھاگنے لگا۔ گاؤں کے سردار نے للکارا کہ منصوبہ کامیاب ہو رہا ہے، شیر اسی سمت بھاگ رہا ہے، اس لیے تیز تیز آگے بڑھو اور شور و ہنگامے کو اور بلند کرو۔ لوگ سردار کی للکار کو سن کر جلد جلد آگے بڑھنے لگے۔ شیر جو ہی جھیل کے کنارے تک پہنچا، آوازیں اور تیز ہو گئیں اور لوگ یکدم اس کے سر پر پہنچ گئے۔ شیر بوکھلا اٹھا اور اس نے پانی میں اترنے کے بجائے یک لخت لوگوں پر حملہ کر دیا۔ وہ ان کی قطار کو چیرتا ہوا پیچھے کی طرف بھاگا۔ اس افراتفری میں 2 عورتیں اس کی زد میں آ گئیں۔ اس نے تھپڑ مار کر ایک کی گردن توڑ دی اور دوسری کو گھسیٹتا ہوا 20-25 قدم تک لے گیا۔ جوانوں نے مجھے بتایا کہ جس عورت کو یہ ظالم درندہ 20-25 قدم تک گھسیٹتا ہوا لے گیا تھا وہ اس کی منگیتر تھی اور اس گاؤں کی سب سے خوبصورت لڑکی تھی۔ یہ واقعہ سناتے وقت اس کی آنکھوں میں آنسو امڑ آئے اور اس کی آواز بھرا گئی۔ وہ جذبات سے بے قابو ہو کر میرے قدموں پر جھک گیا۔ اس نے اپنے ہاتھوں سے انہیں چھوتے ہوئے درخواست کی کہ میں اس کی منگیتر کا انتقام لیے بغیر گاؤں سے واپس نہ جاؤں۔ میں نے اسے یقین دلایا کہ میں اتنی دور آیا ہی اس مقصد کے لیے ہوں، اس لیے شیر کو ہلاک کیے بغیر واپس جانے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ ابھی ہم باتیں کر رہے تھے کہ شیر کے گرجنے کی آواز سنائی دی۔ شیر گاؤں کے مشرقی کونے میں دھاڑ رہا تھا۔ میرے پاس طاقتور رائفل تھی اور میں ہر وقت شیر سے مقابلے کے لیے تیار تھا۔ لیکن اچانک شیر کی اس طرح دھاڑنے سے ایک بار تو میرے جسم میں بھی جھرجھری پیدا ہوئی۔ اس کی ایک وجہ تو یہ تھی کہ ہمارے اندازے کے مطابق شیر ابھی دریا کے اس پار تھا اور اسے حسب معمول شام کے وقت اس طرف آنا تھا۔ 250-300 گز کے فاصلے پر ایک انتہائی خوفناک منظر دیکھا۔ گاؤں کے ایک طرف ایک بیوہ کا دھانوں کا کھیت تھا۔ اس نے بانسوں کو زمین میں گاڑ کر تقریباً 10 فٹ اونچا چبوترا بنا رکھا تھا اور اس چبوترے پر رہنے کے لیے جھونپڑی ڈالی ہوئی تھی۔ جب ہم شیر کی آواز سن کر اس طرف لپک رہے تھے، وہ عورت بانسوں کی سیڑھی کے ذریعے اپنی جھونپڑی میں داخل ہونے کی کوشش کر رہی تھی اور شیر اس کے بالکل قریب زمین پر کھڑا جست لگانے ہی والا تھا کہ اچانک چبوترے کے کنارے رکھی ہوئی پانی کی بالٹی فضا میں لڑکی اور عین شیر کے جسم پر جا پڑی۔ اس ناگہانی واقعے نے شیر کو اتنی مہلت نہ دی کہ وہ جست لگا کر اس عورت کو پکڑ لیتا۔ عورت اپنی جھونپڑی میں داخل ہو گئی اور اس نے جلدی سے اندر سے دروازہ بند کر لیا۔ جوانوں نے شیر کو دیکھا تو اس کی آنکھوں میں خون اتر آیا۔ وہ جوان تھا اور ڈپٹی کمشنر نے اسے میرا مددگار مقرر کیا تھا، لیکن بدقسمتی سے وہ اچھا نشانے باز نہ تھا۔ اس نے میری ہدایت کا انتظار کیے بغیر رائفل کا رخ شیر کی طرف کر دیا اور لبلبی دبا دی۔ گولی خاموش فضا کو چیرتی ہوئی شیر کے نزدیک سے گزر گئی۔ شیر گرجا اور ہوا میں لہراتا ہوا جنگل میں غائب ہو گیا۔ میں نے جب جوانوں سے کہا کہ اس نے پوچھے بغیر فائر کر کے حماقت کا ثبوت دیا ہے تو وہ غصے سے بپھر گیا۔ میرے تو سینے میں آگ سلگ رہی ہے۔ اس نے میری منگیتر کا کام تمام کر دیا ہے، میں اس کا کام تمام کرنا چاہتا ہوں۔ مجھے اپنے مددگار کا یہ انداز گفتگو ناگوار گزرا، لیکن میں نے تحمل سے کام لیتے ہوئے اسے سمجھایا کہ اس طرح نشانہ خطا جانے سے خود ہماری زندگیاں خطرے سے دوچار ہو سکتی ہیں۔ اس کے بعد میں نے رائفل اس کے ہاتھ سے لے لی اور پھر بھولے سے بھی اسے نہیں دی۔ رائفل کی آواز اور شیر کی گرج سن کر گاؤں کے لوگ ہمارے گرد جمع ہو گئے۔
ان کا خیال تھا کہ آدم خور گولی کا نشانہ بن گیا ہے، لیکن جب انہوں نے ہمیں تنہا دیکھا اور مردہ شیر کہیں نظر نہ آیا تو ان کی مایوسی کی انتہا نہ رہی۔ جس بوڑھی عورت کا جوان بیٹا شیر کا نوالا بنا تھا وہ بھی لاٹھی ٹیکتی ہوئی چلی آ رہی تھی۔ جب اسے اپنے بیٹے کا قاتل نہیں ملا تو وہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ شیر جس راستے سے گیا تھا میں اور جو بانو اس کی تلاش میں اسی طرف چل دیے۔ ہم نے گاؤں والوں کو جان بوجھ کر وہیں روک دیا اور اپنے ساتھ لے جانے سے انکار کر دیا، کیونکہ اس طرح کافی شور ہوتا اور یہ شور شیر کو خبردار کر دیتا۔ ہم ریت پر بنے ہوئے پنجوں کے نشانات کو دیکھتے جا رہے تھے۔ ریت پر شیر کے پاؤں کے جو نشانات تھے ان میں اگلے پنجے کا نشان مدھم اور غیر واضح تھا، جس سے اندازہ ہوتا تھا کہ یہ پنجہ کٹا ہوا ہے۔ اس شیر کی یہ عادت تھی کہ شکار کرنے کے بعد ہمیشہ دریا کی طرف بھاگتا اور پھرتی کے ساتھ دریا پار کر لیتا تھا، کیونکہ اسے معلوم تھا کہ جھیل لیفیمپیا کے ارد گرد کوئی بھی ایسی جگہ نہیں جہاں وہ اطمینان سے بیٹھ کر شکار کھا سکے یا تھوڑی دیر کے لیے میٹھی نیند سو سکے۔ لیکن اس بار پاؤں کے نشانات دریا کی طرف جانے کے بجائے جھیل کے ساتھ ساتھ مشرقی سمت جا رہے تھے۔ اس کا یہ مطلب تھا کہ وہ دریا پار کرنے کے بجائے جھیل اور گاؤں کے درمیان موجود ہے۔ میرے ہاتھ میں رائفل تھی اور میں ہر وقت حملے کا مقابلہ کرنے کے لیے تیار تھا۔ دریا اور جھیل قریب ہونے کے باوجود یہ سارا علاقہ ریتیلا تھا اور یہاں 3-4 فٹ اونچی جھاڑیاں اگی ہوئی تھیں۔ ہمیں خدشہ تھا کہ شیر اچانک کسی جھاڑی میں سے نکل کر حملہ نہ کر دے۔ ذرا سی سرسراہٹ ہوتی تو ہمارے قدم رک جاتے اور ہاتھ رائفل کی لبلبی پر پہنچ جاتا۔ جو بانوں کا تو عجیب حال تھا۔ وہ نتھے پھلا پھلا کر ہوا میں شیر کی بو سونگھنے کی کوشش کرتا اور یوں لگتا تھا شیر کو دیکھتی ہی وہ خالی ہاتھ اس پر ٹوٹ پڑے گا۔ کبھی کبھی وہ زیر لب بڑبڑانے لگتا اور جب میں اپنے ہونٹوں پر انگلی رکھ کر اسے خاموش رہنے کا اشارہ کرتا تو وہ عجیب سی نظروں سے مجھے گھورتا اور خاموش ہو جاتا۔ میٹلڈی گھاس کے جنگل کے پاس جا کر شیر کے قدموں کے نشان ختم ہو گئے۔ یوں معلوم ہوتا تھا کہ شیر نے گھاس میں داخل ہونے کی کوشش کی ہے، لیکن اس کی تلوار کی سی کاٹ کو برداشت نہ کر کے واپس ہو گیا۔ ہم نے بڑے غور سے دیکھا۔ قدموں کے نشان بائیں طرف مڑ کر 10 گز کے فاصلے پر جھیل کے کنارے ختم ہو گئے تھے۔ جوبانوں کا خیال تھا کہ شیر آبی راستے سے تیرتا ہوا دریا کی طرف چلا گیا ہے، جہاں وہ کم چوڑے پاٹ کو پار کر کے اپنی آماج گاہ تک پہنچ گیا ہوگا۔ لیکن میرا اندازہ تھا کہ شیر تیر کر اتنا لمبا سفر طے نہیں کر سکتا، کیونکہ یہ آبی راستہ میل بھر لمبا ہے اور اس کے دونوں طرف میٹلٹی جیسی خونخوار گھاس اگی ہوئی ہے۔ اس لیے شیر نے یہ خطرناک راستہ اختیار کرنے کے بجائے جھیل کو پار کرنا زیادہ مناسب سمجھا ہوگا۔ یہ جھیل 3 مربع میل میں پھیلی ہوئی ہے، لیکن میرے اندازے کے مطابق جس جگہ سے شیر نے جھیل کو پار کیا وہاں نصف فرلانگ سے کم پاٹ تھا۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ اگر شیر نے جھیل پار کی ہے تو بھی وہ گاؤں کے آس پاس موجود ہے، کیونکہ 2.5 میل کا چکر کاٹ کر شیر گاؤں کے قریب پہنچ سکتا ہے۔ میرا اندازہ تھا کہ شیر 3 روز سے بھوکا ہے، وہ ضرور گاؤں پہنچے گا اور اپنا شکار تلاش کرے گا۔ اس لیے ہم نے یہاں شیر کا انتظار کرنے کے بجائے گاؤں کے قریب پہنچ کر اس کی طاق میں بیٹھنا زیادہ موزوں جانا۔ گاؤں پہنچ کر میں نے 6 نوجوانوں کو پہرے پر متعین کیا اور انہیں ہدایت کی کہ جو ہی وہ شیر کو دیکھیں یا آواز سنیں تو فوراً مجھے آ کر بتائیں۔ میں بہت تھک گیا تھا اور کچھ دیر سستانا چاہتا تھا۔ میں گاؤں کے سردار کی بیٹھک میں جا کر لیٹ گیا۔ رائفل بھری ہوئی تھی، میں نے اسے اپنے سرہانے کھڑا کر لیا۔ میرا خیال تھا شیر 2-3 گھنٹے تک ادھر آ نکلے گا اور میں اتنی دیر آنکھ لگا لوں گا۔ میں عموماً دروازہ اندر سے بند کرنے کے بعد سونے کا عادی ہوں، لیکن اس خیال سے کہ تھکاوٹ کے باعث گہری نیند نہ سو جاؤں اور باہر کی آوازیں مجھے بیدار نہ کر سکے، میں نے کواڑ تو بند کر لیے لیکن کنڈی نہ لگائی۔ تھوڑی دیر بعد مجھ پر غنودگی طاری ہو گئی اور میں خراٹے لینے لگا۔ اچانک گولی چلنے کی آواز نے مجھے چونکا دیا، ساتھ ہی ایک خوفناک چیخ بلند ہوئی۔ میں نے ہڑبڑا کر
اٹھ بیٹھا۔ رائفل زمین پر گر پڑی تھی اور گولی بیٹھک کی چھت میں سوراخ کرتی ہوئی باہر نکل گئی تھی۔ میرے سرہانے سردار کا بیٹا صدیقو حیران پریشان کھڑا تھر تھر کانپ رہا تھا۔ صدیقو کی عمر 10-11 سال کے لگ بھگ تھی۔ وہ دبے پاؤں بیٹھک میں داخل ہوا اور سرہانے کھڑی ہوئی رائفل کا جائزہ لینے لگا۔ اس نے ٹریگر دیکھا تو غیر شعوری طور پر اسے نیچے دبا دیا۔ یہ بھی عجیب اتفاق تھا کہ اس روز میں نے ٹریگر کو تالا نہیں لگایا تھا۔ ٹریگر دبتے ہی رائفل چل پڑی۔ صدیقو نے چیخ ماری اور گولی سناٹے کے ساتھ کھپروں اور سرکنڈوں کی چھت میں سے آر پار ہو گئی۔ گولی کی آواز سنتے ہی سردار اور گاؤں کے بیسیوں دوسرے لوگ دوڑے دوڑے یہاں پہنچے۔ ہر شخص حیران تھا کہ کیا ہوا۔ پہرا دینے والے نوجوان بھی آ گئے۔ جب حقیقت حال منکشف ہوئی تو سب لوٹ گئے۔ میں نے گھڑی پر نظر ڈالی۔ 3 گھنٹے ہو چکے تھے۔ شیر کا دور دور تک نام و نشان نہیں تھا۔ مجھے یقین تھا شیر خوفزدہ ہے اور وہ بھوکا ہونے کے باوجود اب دن کے وقت حملہ نہیں کرے گا بلکہ رات کے کسی حصے میں شکار ڈھونڈنے کے لیے نکلے گا۔ مجھے ایک ترکیب سوجھی۔ دھان کے کھیت میں بیوہ کا جھونپڑا بانسوں کے اونچے چبوترے پر بنا ہوا تھا۔ اسے بطور مچان استعمال کیا جا سکتا تھا۔ میں نے جب اس عورت سے درخواست کی کہ وہ آج کی رات اپنے جھونپڑے میں نہ سوئے بلکہ اسے مچان کے طور پر استعمال کرنے کی اجازت دے دے تو اس نے صاف انکار کر دیا۔ گاؤں کے سردار کے زور دینے پر وہ اس بات پر رضامند ہو گئی کہ وہ خود بھی اپنے جھونپڑے میں رہے گی اور ہمیں بھی بیٹھنے کی اجازت دے دے گی۔ سورج غروب ہوتی ایک موٹی تازی بکری مچان نما جھونپڑی سے 50 گز کے فاصلے پر باندھ دی گئی اور ہم جھونپڑی سے باہر بانسوں کے چبوترے پر اوندے منہ لیٹ گئے۔ ہمارا خیال تھا کہ اس طرح شیر ہمیں دیکھ نہیں سکے گا اور جو ہی بکری پر حملہ کرے گا رائفل کی ایک ہی گولی اس کا کام تمام کر دے گی۔ کھیت میں دھان ابھی 2-2 انچ سے زیادہ اونچے نہیں ہوئے تھے۔ ان میں پانی ابھی بہت تھوڑا تھا۔ چٹکی ہوئی چاندنی میں کھونٹے سے بندھی ہوئی بکری دور سے نظر آ رہی تھی۔ میری اور جوبانوں کی نظریں بکری پر جمی ہوئی تھیں۔ رات کے 10 بج رہے تھے کہ اچانک ہمیں اپنے عقب میں ہرانے کی آواز آئی۔ ہمیں تشویش ہوئی کہ کہیں شیر جھونپڑے کے پیچھے تو نہیں آ گیا۔ اب صورتحال یہ تھی کہ جھونپڑی کے پیچھے جھانکنا ناممکن تھا۔ ہم جس چبوترے پر لیٹے تھے وہ دراصل جھونپڑی کے آگے بڑھا ہوا تھا۔ جوبانوں نے مجھے اشارے سے کہا کہ ہمیں جھونپڑی کے اندر جا کر کسی سوراخ سے دیکھنا چاہیے لیکن مجھے اس سے اتفاق نہیں تھا۔ میں نے ہاتھ کے اشارے سے اسے بتایا کہ یہیں لیٹے رہو۔ اگر شیر ہے بھی تو وہ بکری پر حملہ کرنے کے لیے سامنے ضرور آئے گا۔ ہرانے کی یہ آواز کبھی تیز ہو جاتی اور کبھی دھیمی پڑ جاتی۔ اسی کیفیت میں 10 منٹ گزر گئے۔ نہ شیر سامنے آتا تھا اور نہ اس کا ہرانا بند ہوتا تھا۔ آخر میں نے ہمت کی اور آہستہ آہستہ جھونپڑی کا دروازہ کھولا۔ میں حیران رہ گیا کہ جسے ہم شیر کی ہراہٹ سمجھ رہے تھے وہ جھونپڑی میں سوئی ہوئی عورت کے خراٹوں کی آواز تھی۔ میں نے زندگی میں پہلی بار انسان کے خراٹوں کی آواز شیر کے ہرانے کی طرح سنی تھی۔ میں نے جوبانوں کو بھی اشارے سے اندر بلایا۔ اس نے تو بڑی مشکل سے اپنی ہنسی ضبط کی۔ اگر میں اس کے منہ پر ہاتھ رکھ کر زور سے دبا نہ دیتا تو وہ قہقہ مار کر ہنس پڑتا۔ ہم نے آہستہ سے دروازہ بند کیا اور بانسوں کے چبوترے پر دوبارہ لیٹ گئے۔ 1 گھنٹہ اور گزر گیا۔ جوبانوں اب اونگنے لگا تھا لیکن میری نظر آدم خور کو ڈھونڈ رہی تھی۔ اچانک چھوٹی چھوٹی جھاڑیوں کے درمیان مجھے 2 انگارے دہکتے ہوئے محسوس ہوئے۔ پھر رفتہ رفتہ سمٹ کر یہ 2 آنکھیں بن گئی۔ میں نے جوبانوں کو جھنجھوڑا اور اسے بکری کی طرف بڑھتی ہوئی سرخ آنکھیں دکھائیں۔ شیر کو دیکھ کر جوبانوں کے جسم میں جھرجھری سی پیدا ہوئی اور اس نے مجھ سے رائفل لینے کے لیے ہاتھ بڑھایا۔ مجھے معلوم تھا اس کا نشانہ اچھا نہیں۔ میں نے اسے خاموش رہنے اور چپ چاپ لیٹے رہنے کی ہدایت کی اور رائفل کی نالی کا رخ اس سمت کر دیا۔ میری رائفل پر ٹارچ بندھی ہوئی تھی۔ میرا خیال تھا جو ہی شیر بکری کو دبوچے گا میں ٹارچ کی روشنی کے دائرے میں گولی چلا دوں گا۔ شیر بڑی آہستہ سے خاموشی سے آگے بڑھ رہا تھا۔ پھر معلوم نہیں اسے کیا ہوا کہ وہ زور زور سے دھاڑنے لگا۔
جیسے اسے ہماری موجودگی کا احساس ہو گیا ہو۔ اس کے ساتھ ہی وہ رک گیا۔ شاید وہ آگے بڑھنے کے بجائے لوٹ جانا چاہتا تھا۔ اب مزید انتظار بیکار تھا۔ معمولی سا تساہل بھی شیر کو فرار ہونے میں مدد دے سکتا تھا۔ میں نے رائفل پر بندھی ٹارچ کا بٹن دبایا اور ساتھ ہی روشنی کے دائرے میں شیر پر گولی چلا دی۔ گولی اس کے جبڑے کو چیرتی ہوئی نکل گئی۔ شیر نے ایک اونچی چھلانگ لگائی اور جو ہی وہ زمین پر گرا، میری دوسری گولی اس کے پیٹ میں پیوست ہو گئی۔ جوبانوں نے چبوترے پر سے چھلانگ لگا دی اور بے تحاشا شیر کی طرف دوڑنے لگا۔ میں بھی اس کے پیچھے پیچھے لپکا۔ جب ہم وہاں پہنچے تو شیر ٹھنڈا ہو چکا تھا۔ جوبانو خوشی سے ناچنے لگا۔ وہ کبھی شیر کے مردہ جسم پر چڑھ کر رقص کرتا اور کبھی اس کے گرم گرم خون کو ہتھیلی میں لے کر ایک دو گھونٹ اپنے حلق سے نیچے اتار لیتا۔ وہ خوشی سے دیوانہ ہوا جا رہا تھا۔ اس نے اپنی منگیتر کے قاتل سے انتقام لے لیا تھا۔ یوں یہ زبردست کہانی اپنے اختتام کو پہنچی۔ آپ کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا آپ کو یہ کہانی کیسی لگی۔ اب میں لیتی ہوں آپ سے اجازت۔ جا رہیں خوش رہیں، شاد و آباد رہیں، ہنستے مسکراتے رہیں۔ اللہ حافظ، اللہ نگہبان۔